अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, सीरत तय्यबा पे मबनी मालूमाती प्रोग्राम यानी दीन भी सीख रहे हैं, सीरत तय्यबा पे मबनी मालूमात से भी इस्तिफ़ादा किया जा रहा है, आपके घरों की दहलीज तक पहुंचाया जा रहा है और जनाब उन तमाम चीज़ों से, अशिया से भी वाकिफ़कारी इस प्रोग्राम में हम अवामुन्नास को फ़राहम कर रहे हैं कि जिन्हें हुजूर जाने आलम रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया सय्यदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया। आज हम ज़िक्र खैर कर रहे हैं, आज हम तज़किरा कर रहे हैं उन मुबारक तलवारों का कि जिन्हें सरकारे दो आलम ने मुख्तलिफ़ ग़ज़वात में इस्तेमाल किया या करवाया। तो जनाब आज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि ये एक लर्निंग प्रोग्राम है, तरबियती प्रोग्राम है, मालूमाती प्रोग्राम है और मेज़बानी की सआदत अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़र्रा नाचीज़ के हिस्से में आई है और मेरे साथ प्यारी प्यारी बच्चियां मौजूद होती हैं और आज भी हम सीख रहे हैं। तैयार हैं आप लोग लर्निंग के लिए? पुराने असबाक याद हैं कि भूल गए? याद है? मैं पूछती रहूँगी वक्तन ब वक्तन ऑन एयर या ऑफ एयर। ठीक है बच्चों, तो आज हम किन का जिक्र कर रहे हैं? मैंने जिक्र किया हुजूर की तलवारों का, लेकिन सबसे पहले हम आपको कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हम किन का जिक्र कर रहे हैं? नहीं, जिक्र किन का हो रहा है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु, पूरे प्रोटोकॉल से नाम लिया करो, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है। और आज हम यानी बात कर रहे हैं आपकी मुताल्लिक़ात के ताल्लुक से, उन अशिया के ताल्लुक से जो आपके ज़ेरे इस्तेमाल रही, और स्पेशली हम बात कर रहे हैं उस हथियार की जो आपने इस्तेमाल फरमाया, जो कि है क्या? सॉर्ड, जो कि क्या है? तलवार है, सॉर्ड है। ठीक है बच्चों, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक तलवारें हैं उनके नाम मैं आपको बता रही हूँ। पहली तलवार है बच्चों, जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं, अल-अज़्ब। क्या नाम है पहली तलवार का? अल-अज़्ब। अज़्ब भी कह सकते हैं और मारफा बनाने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए अरबी में अल लगता है, तो अल-अज़्ब भी कह सकते हैं और अज़्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, आयन दुआद और बा, अज़्ब। ठीक है, दूसरी तलवार क्या है? आप लोग भी देख रहे हो, अर-रसूब या रसूब। क्या नाम है? अर-रसूब। तीसरी तलवार है अल-मिख़ज़म। क्या नाम है? अल-मिख़ज़म। क्या नाम है? अल-मिख़ज़म। चौथी तलवार का नाम क्या है? अल-क़ुलाई। क्या नाम है? अल-क़ुलाई या क़ुलाई भी कह सकते हैं। ठीक है, पांचवी तलवार है मासूर। क्या नाम है? मासूर। क्या नाम है? मासूर। छठी तलवार है हत्फ़। क्या नाम है? हत्फ़। अल-हत्फ़ या हत्फ़। ठीक है, हा ता और फा, हा ता और फा। उसके बाद है अल-बत्तार। क्या नाम है? अल-बत्तार। क्या नाम है? अल-बत्तार। जोर से बोलो, अल-बत्तार। उसके बाद है अल-ज़ुल्फ़िकार, या सही है अल-ज़ुल्फ़कार, दोनों तरह से बोला जाता है, लेकिन ज्यादा सही क्या है? हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं अल-ज़ुल्फ़कार। क्या है? अल-ज़ुल्फ़कार। जी, तो हम इन सारी तलवारों का आज जिक्र करेंगे, इन सारी तलवारों का हम आज जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। जी बच्चों, तो आज हम बात कर रहे हैं हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारों का। अच्छा चलें, अब मैं इन डिटेल बताती हूँ। अभी तो मैंने ब्रीफली मुख्तसर, या आप समझ लो कि बेटा जल्दी जल्दी नाम बताए, अब ज़रा डिटेल में बात करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 तलवारें थीं टोटल। कितनी थी? 9। क्या नंबर था? 9। उन 9 तलवारों में से 8 तलवारें तुर्की के शहर इस्तंबुल में, कौन से शहर में? तुर्की। कौन सा मुल्क है? तुर्की। वहाँ एक म्यूजियम मौजूद है। वहाँ क्या मौजूद है? एक म्यूजियम। किसे कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, पता है आप लोग को क्या होता है म्यूजियम? पुरानी चीजें। हाँ शाबाश, पुरानी चीजें होती हैं और अहम चीजें, वेरी गुड, और हिस्टोरिकल प्लेस, यादगार चीज़ें। और मैं बताऊं, देखो म्यूज़ियम होता है
ایک ایسی عمارت، ایک ایسی بلڈنگ، ا پلیس کہ جہاں پہ نادر اشیاء، تاریخی اشیاء، کوئی اسلامک امپورٹنس یا کسی اور حوالے سے بھی امپورٹنس ہو سکتی ہے، اس کی اہمیت کی حامل چیزیں رکھی جاتی ہیں، تاریخی اور نادر اشیاء جس عمارت میں، اور وہ یعنی ایسی عمارت ہوتی ہے، ایسی بلڈنگ ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے لیے ڈسپلے کی جاتی ہے. لوگوں کے لیے کیا کی جاتی ہے؟ ڈسپلے. کے عوام الناس آئیں اور اس عمارت میں آ کے ان چیزوں کو دیکھیں. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ میوزیم یا عجائب خانہ یا عجائب گھر. ٹھیک ہے. تو حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل 9 تلواریں تھیں. ان 9 تلواروں میں سے جناب ایسا ہے کہ 2 تلواریں آپ کو وراثت میں ملی تھیں. 2 تلواریں آپ کو وراثت میں ملی تھیں اور 3 تلواریں ایسی تھیں کہ جو آپ کو مال غنیمت میں ملی تھیں. مال غنیمت ہوتا ہے نا کہ جب کوئی جنگ جیت جاتے ہیں تو پھر مال ملتا ہے, تو وہ ان میں ایسے 3 تلواریں آپ کو وہاں سے ملی تھیں. اور ان 9 تلواروں میں سے 8 تلواریں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا اور ابھی یعنی 1 بائی 1 بتاتی ہوں. 8 تلواریں ترکی کے میوزیم جس کا نام ہے توپ کاپی میوزیم یا توپ کاپی میوزیم. کیا نام ہے؟ توپ کاپی یا کاپی میوزیم, جو کہ کہاں سچویٹڈ ہے؟ استنبول میں. کہاں پہ ہے وہ؟ استنبول میں. اور وہاں پہ یہ نوادرات یا یہ تلواریں, یہ سورڈز حضور کی جو استعمال میں رہیں موجود ہیں. اور ایک جو تلوار ہے حضور کی وہ کہاں موجود ہے جناب؟ وہ مصر میں ایک مسجد کے اندر محفوظ ہے. وہ کہاں ہے؟ مصر میں ایک مسجد کے اندر. ٹھیک ہے, تو اب 1 بائی 1 بتاتی ہوں تلواروں کے بارے میں. پہلی جو حضور کی تلوار ہے اس کا نام ہے عزب. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تیز چلنے والی تیز دھار تلوار. کیا مطلب ہے اس کا؟ تیز چلنے والی تیز دھار تلوار. ملٹری میں آپریشنز جو ہوتے ہیں تو وہاں پہ حضور کی تلواروں کا حصول برکت کے لیے یعنی ایسے جو مشنز ہوتے ہیں ان کا نام رکھا جاتا ہے. جیسے حضور کی تلوار عزب, تو عزب کے نام پہ کوئی مشن یا کوئی یعنی کوئی بھی مہم اس طرح سے نام رکھے جاتے ہیں. برکت لی جاتی ہے نا سرکار کی چیزوں سے. یہ جو تلواریں بچوں یہ حضرت سعد بن عبادہ الانصاری نے حضور کو تحفے میں دی تھی. یعنی یہ ایک گفٹ تھا حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ وہ تلوار ہے کہ جو غزوہ احد میں, جو کس ہجری میں ہوا تھا؟ 3 ہجری میں ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ 3 ہجری. کس غزوے کے بعد ہوا تھا؟ کس بیٹل کے, کس جنگ کے بعد ہوا تھا؟ غزوہ بدر کے بعد. آپ کو یہ تحفے میں ملی تھی, حضرت سعد بن عبادہ الانصاری نے آپ کو دی تھی. اور بچوں اس کے لیے یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ غزوہ احد میں, کون سے غزوے میں؟ غزوہ احد میں حضرت ابو دجانہ الانصاری رضی اللہ عنہ کو آپ نے عطا فرمائی تھی. یعنی آپ نے ان کو گفٹ کر دیا تھا اس تلوار کو, العزب کو, اور انہوں نے میدان جنگ میں پھر مخالفین کا سامنا کیا تھا. تو یہ والی جو تلوار ہے یہ ایک واحد تلوار ہے کہ جو توپ کاپی میوزیم جو کہ استنبول میں ہے اس میں نہیں ہے. یہ مصر میں قاہرہ کی ایک مسجد ہے وہاں پہ محفوظ ہے. ٹھیک ہے, یاد رہے گا. العزب کہاں ہے؟ مصر میں. العزب کہاں ہے؟ مصر میں. کہاں پہ؟ قاہرہ میں ایک مسجد کے اندر. اور ملک کون سا ہے؟ مصر. آگے بڑھوں؟ ٹھیک ہے, اب ہم بات کریں گے الرسوب کی. کس کی بات کریں گے؟ الرسوب. بڑی یعنی آپ سمجھ لو کہ اس کی تو بڑی تاریخی اہمیت ہے. ٹھیک ہے, الرسوب جو ہے یہ آپ کے خاندانوں میں کئی پشتوں سے منتقل ہوتی رہی. ٹھیک ہے, یعنی سرکار کی بات کر رہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ کی وراثتی تلوار ہے. یہ کون سی تلوار ہے آپ کی؟ وراثتی تلوار. یہ کہاں موجود ہے میں نے بتایا, بس ایک وہاں ہے تو باقی ساری کہاں ہیں؟ ترکی کے شہر استنبول کے میوزیم میں. یعنی میوزیم وہ بلڈنگ کہ جہاں پہ کلچرل یا ہسٹوریکل امپورٹنس کی چیزیں رکھی جاتی ہیں, اینڈ دے آر ڈسپلیڈ فار دی پیپل نا. تو وہاں پہ موجود ہے اور آج بھی لوگ اس تلوار کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اور اس کے معنی کیا ہے؟ الرسوب کے معنی بھی سنو. تلوار کا نام جو حضور نے رکھا ہے یا جو بھی تلوار کا نام ہے اس کی بھی ایک اہمیت ہے. آپ دیکھیں آج بھی بامانے نام رکھنے چاہیے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں حضور کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جو تلواریں ہیں یعنی کہ جو ویپنز استعمال کیے جا رہے ہیں جنگوں میں, ہتھیار, ان کے بھی ناموں کو کیا سوچ کے رکھا جا رہا ہے. اور رسوب کے کیا مطلب ہے؟ گھس جانے والی تلوار. کیا مطلب ہے؟ گھس جانے والی تلوار. مزہ آ رہا ہے؟ از اٹ انٹرسٹنگ؟ اس کے بعد ہے المخزم. کون سی تلوار ہے؟ المخزم. زور سے بولو. المخزم. اس کے معنی ہے کاٹ دینے والی. اس کے کیا معنی ہے؟ کاٹ دینے والی. اس کے کیا معنی ہے؟ کاٹ دینے والی. یہ جو تلوار ہے المخزم یا مخزم, اس کے بارے میں 2 رائے ہیں بچوں. پہلی رائے تو یہ ہے المخزم کے حوالے سے کہ یہ جو تلوار ہے
کہ یہ تلوار حضرت علی کو شام میں ایک جنگ کے دوران مال غنیمت کے طور پہ ملی تھی. ایک تو یہ کہ حضور نے آپ کو دی تھی, یعنی تھی یہ آپ ہی, کس کے انڈر میں تھی یہ تلوار؟ حضرت علی کے انڈر میں نا. اور دوسری رائے یہ کہ یہ آپ کو مال غنیمت کے طور پہ ایک جنگ میں ملی تھی, یعنی مال غنیمت کے حوالے سے طور پہ. 97 یعنی 97 سینٹی میٹرز اس تلوار کی لمبائی. کتنی لمبی ہوگی نا, کتنی لمبی ہے؟ 97 سینٹی میٹر جس کی تلوار کی لمبائی ہے, اور یہ بھی توپ کاپی میوزیم میں موجود. بات کو آگے بڑھائیں گے. المخزم کے بعد جو تلوار ہے وہ ہے القلائی. کیا نام ہے اس کا؟ القلائی جو ہے نا بچوں, اس کی لمبائی ہے 100 میٹر, تھوڑی سی زیادہ, یعنی المخزم سے بھی بڑی ہے یہ. اس کی تلوار کی لمبائی ہے 100 میٹر نہیں, سوری 100 سینٹی میٹر. کتنی ہے؟ 100 سینٹی میٹر اس کی لمبائی ہے, اور یہ بھی استنبول میں یعنی توپ کاپی میوزیم میں موجود ہے. اور یہ ایک قبیلہ ہے یہودیوں کا, بنو قینقاع. کیا نام ہے؟ پھر بولو. یہودی قبیلہ ہے. کون سا قبیلہ ہے؟ اور نام کیا ہے؟ پھر بولو. بنو قینقاع سے مال غنیمت کے طور پہ ملی تھی یہ تلوار. ٹھیک ہے, کون سی تلوار؟ جس کا میں نے ذکر کیا, قلائی کا. کون سی تلوار؟ قلائی. قلائی کے بعد میں ذکر کروں گی بچوں ماسور کا. کس تلوار کا؟ ماسور. یہ تلوار آپ کو آپ کے والد ماجد سے وراثت کے طور پہ, یعنی حضرت عبداللہ سے وراثت کے طور پہ ملی تھی. کون سی تلوار؟ کون سی تلوار حضرت عبداللہ سے ملی تھی؟ ماسور. کون سی تلوار؟ یہ جو ماسور تلوار ہے نا بچوں, اس کا جو دستہ ہے, یعنی جو اس کا ہینڈل ہے جس سے ہم گرپ کرتے ہیں, یہ سونے کا بنا ہوا ہے. دستہ کس کا بنا ہوا ہے؟ سونے کا بنا ہوا ہے. دونوں اطراف سے مڑا ہوا ہے. اس کی جو لمبائی ہے, جو اس کی لینتھ ہے, وہ 99 سینٹی میٹرز ہے. کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 99 سینٹی میٹر. اور یہ بھی کہاں موجود ہے اب آپ لوگ بتاؤ, کہاں ہے یہ تلوار؟ کون سے میوزیم میں؟ ترکی کے میوزیم میں. میوزیم کا نام کیا ہے؟ توپ کاپی. واہ بھائی, آپ تو بڑے انٹیلیجنٹ بچے بنتے جا رہے ہو. اب ہم ذکر کر رہے ہیں الحتف کا. کون سی تلوار کا؟ کون سی تلوار کا؟ کون سی تلوار کا؟ الحتف جو تلوار ہے اس کی لمبائی زیادہ ہے, 112 سینٹی میٹر. کیا لمبائی ہے؟ 112. اور چوڑائی کتنی ہے؟ 8 سینٹی میٹر. چوڑائی کتنی ہے؟ 8 سینٹی میٹر. یہ تلوار کہاں موجود ہے؟ توپ کاپی میوزیم میں. کہاں موجود ہے؟ یہ تلوار بھی یہودی قبیلے بنو قینقاع. کون سے قبیلے؟ بنو قینقاع سے مال غنیمت کے طور پہ ملی تھی. ٹھیک ہے, جنگ کے دوران, یعنی کہ یہ یثرب کا یہودی قبیلہ ہے بنو قینقاع, اور اس قبیلے سے جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پہ حضور کو ملی تھی. اور اس تلوار کے بارے میں یہ بھی بچوں روایت ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, میں بتاؤں کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے. کس نے بنائی ہے یہ؟ اور داؤد علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں یہ بھی نا, تو ان کے مبارک ہاتھوں سے بنی ہے. اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بات بتاؤں, انہیں اللہ نے لوہے کے ساز و سامان بنانے کے لیے مہارت, انہوں نے اللہ سے دعا کی, اور اللہ نے ان کو, یعنی ان کے ہاتھوں میں آ کے لوہا نرم پڑ جاتا تھا. کیا ہوتا تھا حضرت داؤد کے ہاتھوں میں آ کے لوہا؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ تلوار بنائی. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی, تو یہ جو تلوار ہے اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہودیوں کے قبیلے لاوی, کیا نام ہے؟ لاوی میں یہ نسل در نسل چلتی چلی آ رہی تھی, یعنی ان کے آباء و اجداد سے یہ تلوار چلتی چلی آ رہی تھی. اور پھر یہ سرکار دو جہاں سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں تک پہنچی. تو ہم نے کتنا کچھ سیکھا نا آج. آپ کو اچھا لگا؟ ٹھیک ہے, حصول برکت کی نیت سے کوشش کرو کہ جب ہم حضور کا ذکر کریں تو اپنی زبانوں کو درود سے تر رکھیں, اور جب بعد میں اس پروگرام کو سنو, جب سنو آگے شیئر کرو, اپنے دوستوں کو بتاؤ حضور کے پاس کتنی تلواریں تھیں. 9 تلواریں تھیں. ان کے کیا کیا ایٹ لیسٹ نام تو پتہ ہو نا ہمیں, ہے نا. تو یہ انٹرسٹنگ بھی ہوتا ہے, ہماری نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور یہ وہ نالج ہے کہ جو ہمارے دماغ کو بھی طاقت دے گی, ہے نا. کیونکہ یہ ذکر کس کا ہے؟ دنیا کی ساری توانائیاں جن کی برکت سے, ہے نا. ہمارا وجود بھی آپ ہی کی برکت سے ہے. ٹھیک ہے بچوں, یہ ہے ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی. میں کوشش کرتی ہوں کہ کم وقت ہوتا ہے اور ڈیٹیل بہت ہے، لیکن میں آپ کو وہ تمام باتیں بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جو میں نے سیکھی ہیں اپنے اساتذہ سے، اور کہ جو ہسٹوریکل امپورٹنس رکھتی ہیں. اور ہم سب کو جب ہم بات کر رہے ہیں حضور کی ولادت باسعادت کے اس پرمسرت موقع پر، تو جناب ہمیں ان تمام باتوں کا معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں آگے بھی یعنی ان معلومات کو پہنچانا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. بچوں آج ہم کون سا کلام پڑھ رہے ہیں آخر میں؟ میری الفت مدینے سے. ٹھیک ہے بچوں، کیونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں مدینے والے کا، تو میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری جانب سے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا